अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत प्रोग्राम में आपने हमेशा देखा होगा कि हम इकोनॉमिक पे बहस करते हैं, पॉलिटिकल पे बहस करते हैं, लेकिन आज मैं ज़िंदगी के और पाकिस्तान के एक मुसलमान होने के नाते मैं उस हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं जनाब के फलाही इदारे। इसलिए कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तलक़ीन सुन्नत है, अल्लाह ताला का भी कुरान में ये तज़किरा है कि अल्लाह ताला के जब इंसान ज़िंदगी में रहते हैं तो कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई दरमियाने तबके का होता है। अब इसमें जो भी मुस्तहिक़ीन होते हैं, जिन्हें वो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी फलाह बेबूद के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। जो मतमुल बंदे हैं, जो पैसे वाले बंदे हैं, वो अपने कमज़ोर बंदे को जो है मदद करें। खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ सबसे ज़्यादा खैरात, ज़कात और सदक़ात दी जाती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक के कबल, रमज़ानुल मुबारक से कबल बहुत सारे ऐसे मफाद परस्त भी आ जाते हैं इस शहर बल्कि मुल्क के अंदर, जो कि अपने मफाद के लिए सदक़ात, खैरात और ज़कात जो है आवाम को गुमराह करके हासिल करते हैं। उनका काम हमें पूरे साल नज़र नहीं आता, लेकिन मैं आज आपको बरमला कह रहा हूँ, भी मेरी अपनी मुशाहिदा है कि कराची शहर जो है वो खुशकिस्मत शहर है कि इस शहर में की बुनियादों में जो है हर आदमी की जो एक उसकी आप समझ लें कि उसकी फितरत में है कि ज़कात, खैरात, सदक़ात सबसे ज़्यादा देना। मैंने ख़ुद भी मुशाहिदा किया यहाँ से लेकर पेशावर तक, जो कराची शहर के अंदर हमारे फलाही इदारे, रफ़ाई इदारे जो काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। और मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जो कि अपने कमज़ोर बंदों, गरीब बंदों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी शुबे में हो, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे वो इलाज का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो राशन का हो। तो वो तमाम की तमाम चीज़ों पर वो उन कमज़ोर तबक़ात के लोग, वो मुस्तहिक़ीन को अदा करते हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह के रमज़ान से कबल लोगों को राशन की तकसीम की जाती है, या आपने देखा होगा कि पूरे साल सड़कों पे जो दस्तरखान लगे होते हैं और उस दस्तरखान पे कौन खा रहा है, कौन आ रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं होती। हर आदमी उस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिस नस्सा-नस्सी की दौर में, इस नस्सा-नस्सी की दौर में जबकि इंसान एक दूसरे इंसान का दुश्मन है, खून का प्यासा है, उसके माल का दुश्मन है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस शहर कराची के अंदर ख़ास तौर पे, जो इन इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। आज मैं उनके आपका तारुफ कराऊंगा, उनके काम से आपको जो है यकीनी तौर पे आप बिल्कुल इल्म होगी आपकी काम, इसलिए कि आप भी जब बाहर निकलते हैं तो आपके मुशाहिदे में बात आती हैं और आप सब कुछ देखते भी हैं। लेकिन बहरहाल मैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं चाहता हूं कि एक नेशनल मीडिया पे जो है उनकी बातों को मैं आप तक पहुंचाऊं और ये देखें कि वो किस तरह मसाइब मुश्किलात में अपने इन कामों को जो है अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में उन्हीं फलाही इदारों के, रफ़ाई इदारों के ज़िम्मेदारान जो हैं यहाँ मौजूद हैं और उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब सिलानी से हैं ये अहमद रज़ा तैयब अल मुस्तफ़ा से। अहमद रज़ा तैयब साहब जो हैं ये सेक्रेटरी हैं, नेशनली सेक्रेटरी है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, ठीक है जी। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब रेहान यासीन साहब, ये सीईओ हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद गज़ाल साहब, बहुत मशहूर शख्सियत हैं मोहम्मद गज़ाल साहब। तो मोहम्मद गज़ाल साहब जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जनाब सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। थैंक यू सर, तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। तो मेरे ख्याल है कि वक्त ज़ाय किए बिना मैं आपसे चलता हूँ कि अल मुस्तफ़ा को हमने देखा कि हस्पतालों के हवाले से ज़्यादा मशहूर है कि आपका जो हस्पताल है, इसके अलावा आपके क्या क्या काम है वो ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रही है, बिलखुसूस कराची के अंदर। और हमारे 10 हॉस्पिटल्स हैं, 35 के करीब हमारे क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, 16 स्कूल्स हैं, गर्ल्स कॉलेज है। इसके अलावा हमारे ऑर्फन हाउसेज, 2 ऑर्फन हाउसेज हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीज़न होम्स हैं हमारे। तो और इसके अलावा डिज़ास्टर रिलीफ का जो कोई भी ऐसा मौका आता है पाकिस्तान में
کوئی سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی بھی ایسی آفت ہو، یا ایون پاکستان کے باہر بھی جیسے برما میں جو ایشوز ہوئے پچھلے سالوں، یا سیریا میں یا غزہ میں جو صورتحال ہے اس وقت، تو الحمدللہ المصطفیٰ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ان سارے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز چونکہ ہیلتھ کے سیکٹر سے ہوا تھا، ایک ہم نے ایمبولینس سروس سے اور کلینک سے آغاز کیا تھا، اور مین ہمارا ہاسپٹل جو لوگ جس کو زیادہ جانتے ہیں وہ گلشن اقبال میں ہے. جی. تو پہچان زیادہ ہماری ہیلتھ سیکٹر سے ہے، مگر الحمدللہ وہ ایجوکیشن میں بھی اور سوشل ویلفیئر میں بھی اور ڈیزاسٹر ریلیف میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ کام کر رہی ہے 42 ایئر سے. کر تو رہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ، یعنی کہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں، یا آپ لوگوں نے تو اسکول وغیرہ بھی قائم کیا ہے نا، اس کو یونیورسٹی وغیرہ؟ بالکل. بیسیکلی ہمارا اسٹارٹ تو ہیلتھ سیکٹر میں تھا، تو ہیلتھ سیکٹر میں ہی ہمارا فوکس تھا. جیسے ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا ویلفیئر بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کیٹریک سرجریز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کر چکا ہے ہمارے ہاسپٹلز میں اور کیمپس کے ذریعے. اس کے علاوہ کلیف لپ اینڈ پیلیٹ، جن بچوں کے پیدائشی طور پہ ہونٹ یا تالو کٹا جی جی، اس لیے بڑے مشہور ہے المصطفیٰ. جی، تو ان بچوں کی تقریباً 68,000 سرجریز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فری کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے آل اوور سندھ، پاکستان، پورا پاکستان، پورے پاکستان سارے لوگ وہاں آتے ہیں. جی. بیسکلی ہمارا کیمپ جو ہاسپٹل میں جو سرجری ہوتی ہے وہ تو گلشن اقبال میں یا کلیفٹ کی لاہور میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیمپس تو پورے پاکستان. المصطفیٰ میں نے دیکھا حنیف گور صاحب، جی، ضلع ڈوڈیال، مانسیرا. میں وہاں گیا، ضلع ڈوڈیال ہے ان کا گھر ہے، تو ہم وہاں گئے. تو وہاں گئے تو انہوں نے مجھے المصطفیٰ کی ہاسپٹل دکھایا، پھر میں نے ان کا وزٹ بھی کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ایک انڈس بن رہا ہے وہاں پہ، اور ایک آپ کا المصطفیٰ. جی. 3 سال پہلے ڈوڈیال کے اندر یہ المصطفیٰ ہاسپٹل قائم ہوا تھا. حنیف گور صاحب جی، اور پرسنلی ہم نے دیکھا جا کے. جی. بلکہ ہمارے کچھ رپورٹرز وغیرہ تھے، ان کی کچھ مسائل تھے تو انہوں نے وہاں علاج بھی ہوا. جی. تو پھر مطلب یہ کہ ایجوکیشن پہ بھی ہے، ہاسپٹلس پہ بھی ہے، پھر فلائی رفائی جیسے مثال کے پہ یہ آپ لوگ میں دسترخوان نہیں لگاتے؟ ہمارا دسترخوان کا اتنا سلسلہ نہیں ہے. ہمارا دسترخوان کا سلسلہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے صدقہ لوگ کرتے ہیں تو وہ صدقے کا سلسلہ ہے، تو وہ صدقے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں تو اس کا پھر گوشت وغیرہ کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ پھر ہم ہمارے یتیم خانے ہیں، سینئر سٹیزن ہوم ہیں، یا اس کے علاوہ جو مدارس وغیرہ چل رہے ہیں جہاں رہائشی بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان مدارس کتنے آپ کے؟ ہمارے تقریباً مساجد اور مدارس ملا کے تقریباً 45 مساجد اور مدارس ہیں. اونلی ان کراچی؟ نہیں، پورے پاکستان. ہمارا فوکس کراچی اس طرح سے ہے کہ ڈونر بیس ظاہر کسی آرگنائزیشن کی جہاں ہوتی ہے وہاں پہ پروجیکٹ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو وہ آرگنائزیشن خود سے نہیں بنا رہی ہوتی، اس لیے کہ وہاں پہ پروجیکٹ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو وہ آرگنائزیشن خود سے نہیں بنا رہی ہوتی، اس لیے کہ پروجیکٹ تو لوگ اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. تو پروجیکٹس جو لوگ اسپانسر کرتے ہیں وہ میجورٹی لوگ کراچی کے ہوتے ہیں، ڈونر ہمارے زیادہ تر کراچی کے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہم پروجیکٹ بنائیں جہاں پہ ہم وزٹ کر سکیں، دیکھ سکیں. کتنا عرصہ ہو گیا یہ آپ کے رفائی و فلاحی اداروں کو قائم ہوئے؟ ہمارے 42 ایئرس سے 1983 سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے. 42 ایئرز ہو گئے. مینلی ہیلتھ ہے. اب ہم نے تھوڑا سا فوکس ہمارا ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر کی طرف کیا ہے، جس میں ہمارا سوشل ویلفیئر میں کفالت بچوں کی ہے، یتیم خانے ہیں. جی بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیملیز رجسٹرڈ ہیں جن کی ماہانہ کفالت کا سلسلہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ تینوں سیکٹرز ہیں، مگر اس کو اگر نمبر وائز کیا جائے تو پہلے آپ ہیلتھ لے لیں، پھر سوشل ویلفیئر اور پھر ایجوکیشن. اس لیے کہ المصطفیٰ کا جب بھی نام آتا ہے نا سب سے پہلے ہیلتھ کا آتا ہے. ہسپتال آپ کا ماشاءاللہ ایک متوسط طبقے کے لیے ایک نعمت ہے. انڈس کے بعد انڈس ایک تو پہلے نمبر پہ آ گیا، SIUT آ گیا، یا پھر اس کے بعد المصطفیٰ. تو بہرحال تو مطلب یہ کہ مزید اس کو ایکسپینشن کریں گے. امداد صرف آپ کو لوگوں کی طرف سے ملتی ہے یا حکومت کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ہے؟ ہمارا تو سارا سسٹم میجورٹی جو ہے وہ پبلک ڈونیشنز پہ ہی چلتا ہے، انڈیویجول ڈونیشنز پہ چلتا ہے، کارپوریٹ ڈونیشنز پہ چلتا ہے. اگر ہم گورنمنٹ تھوڑا بہت جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اگر اس کی ہم پرسنٹیج نکالیں گے تو شاید 1-2% مشکل سے نکلے گی نہ ہونے کے برابر. ہاں، میجر سپورٹ جو ہے وہ پبلک کرتی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں چلتا ہوں ذرا ریحان یاسین کی طرف، جو کہ CEO ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے. ریحان بھائی جی، جو رفائی و فلاحی کام ہے
میرے خیال میں تینوں حضرات یہاں جب بیٹھے ہیں وہ 19-20 کا ہی فرق ہوگا تھوڑا سا، کہ کسی کا بہت زیادہ کام ہوگا، کسی کے شعبہ زیادہ ہوں گے جس میں کہ وہ مدد کر رہے ہیں. تو آپ اپنے عالمگیر کے حوالے سے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے جو معاشیات پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تاجر حضرات بہت زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں الحمدللہ، اور ظاہر ہے وہ ان سے ہی کنیکشن ہم اداروں کا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا قیام 1993 میں ہوا تھا اور ہمیں اب تقریباً 34 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ان اداروں میں سے ہے جو اپنے کام کے ساتھ مشہور ہوا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں وہ کام کریں جو صرف مستحقین کے لیے ہوں، یعنی سو کالڈ جس کو ہم کہتے ہیں غریب غربا. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہر شعبے میں الحمدللہ موجود ہے. مطلب کہ جو غریب نہیں ہے اس کو بھی مدد کرتے ہیں. جی ہاں، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے جو متمول ہیں لیکن اس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں غسل کا، تکفین کا انتظام موجود ہوتا ہے. بسیں وغیرہ بھی ہیں. جی بسز ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے مختلف علاقوں میں ہمارے مغسلے موجود ہیں جہاں پر میتوں کو بلا معاوضہ غسل دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہم حج کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے چونکہ چھیڑ دیا ہے اس بات سے کہ جو ان لوگوں کا بھی کام کرتے ہیں، تو اس طرح حج کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ متمول لوگوں کا کام ہوتا ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کو تھوڑا پتہ چلے کہ ہمارے رفاہی فلاحی ادارے کیا کیا کر رہے ہیں. جی اسی طرح ہم بہت ساری ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو لوگ جب ہسپتال سے ریلیز ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں جب ضروریات ہوتی ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو متمول لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، ہر شعبے میں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے جو غریب مستحقین لوگوں کے لیے جو ہمارے کام ہیں، وہ 3 ہمارے پرائمری گولز ہیں. اس کے علاوہ ہم 60 سے زیادہ شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، لیکن 3 ہمارے سب سے پہلے. اس میں ہیلتھ ہے. روزانہ ہم 1000 لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ہسپتال ہے؟ جی جی بالکل. 1000 عالمگیر مسجد بہادر آباد میں ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. عالمگیر 1000 لوگوں کی ہماری او پی ڈی ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم شہر بھر کے ہمارے 35 ہاسپٹل ہمارے پینل پر ہوتے ہیں، جہاں پر ہم ان لوگوں کو ان کے گھروں کے نزدیک بھیجتے ہیں. اگر ہم اپنا ہسپتال بنائیں. ایک منٹ رکیے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی سرجانی رہتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ کہاں بھیجیں گے اس کو؟ جو سرجانی سے نزدیک ہمارے پینل پہ ہاسپٹل ہوگا. اچھا، آپ کو پورے شہر کے اندر؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا ہسپتال بنائیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 بیڈڈ بنا لیں گے. ہم تو روزانہ 1000 لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. 1000 لوگوں کو روزانہ جو ہے کسی بھی بیماری کے، جی کسی بھی بیماری، جنرل اسٹور ہے جی، جو چیز چاہے آ کے دکھائے یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے مستحقین کی جو ہے میری طرف آتی بات، تو چلے شکر کرے کہ وہ اکنامی کے پروگرام میں کرتا ہوں تو مجھے تاجروں سے اچھی بات ہے تو میں انڈس بھیج دیتا ہوں. فون کر لیا میں نے کہا ذرا دیکھ لیں، یا پھر ہم نے المصطفیٰ بھیج دیا، یا پھر ہم نے کہا کہ ذرا سندھ گورنمنٹ ہسپتال چلے جاؤ. تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے عوام کو کہ کن 60 ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے کراچی شہر کے، کن ڈسٹرکٹوں میں کہاں پہ. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا جو مرکزی دفتر ہے وہ تو بہادر آباد میں، اور وہیں سے ہمارے تمام او پی ڈی ہماری ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. جو جس جگہ کے نزدیک ہوتا ہے اس کو اس جگہ کے نزدیک بھیجا جاتا ہے، الا یہ کہ اس کا علاج وہاں ہو نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس کا کوئی ایسا علاج ہے جو کسی ایسے ہاسپٹل میں ہونا ہے جو اس کے گھر کے نزدیک نہیں ہے لیکن دور ہے، تو ہم اس کو وہاں سے کراتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم 50,000 بچوں کو اسکول کورس فراہم کرتے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان میں سے جو ڈسٹنکشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم 11 مہینے کی اسکول فیس بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں. جی جو مستحق ہوتے ہیں اور اس میں اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں. ڈسٹنکشن ہولڈر ہم نے اس میں یہ کہا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں تقریباً 10,000 یتیم بچیوں کی شادی پر یعنی ان کی شادیوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اچھا. تو یہ ہمارے 3 وہ کام ہیں. اچھا، تینوں ایسے کام ہیں کہ جس میں مستحق ہوتا ہے تو آتا ہے، بیمار ہوگا اور غریب ہے تو آئے گا. ایجوکیشن میں افورڈ نہیں کر سکتا اور اچھا پڑھتا ہے تو ہم
بہت ضرور ہم اس کی مدد کریں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ پڑھے گا تو بڑھے گا پاکستان. اور ہمارا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, عالمگیر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, کورنگی مہران ٹاؤن میں واقع ہے. وہاں ہر سال تقریباً 1000 بچے جو ہیں وہاں پر شارٹ کورسز اور لانگ کورسز, ابھی ہم بس ڈی اے شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد. اچھا. کہ اور فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا جی. اس لیے آج کل اے آئی اور آئی ٹی کی طرف زیادہ توجہ لوگوں کی. جی ضرور اے آئی اور آئی ٹی کی طرف ہونی چاہیے. دیکھیں میں خود انجینئر ہوں, مجھے یہ بات پتا ہے کہ پاکستان اور کوئی بھی دنیا کی ترقی یافتہ, جس کسی کو ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ بننا ہے, وہ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں حاصل کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں اسکلڈ لوگ اگر خلیجی ممالک میں نہیں جائیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں پلمبر, الیکٹریشین, موبائل ریپیئر کرنے والے, یہ سارے. اس کے علاوہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ ہم صدقے کے بکرے میں پائنیئر ہیں. ہم نے شروع کیا یہ کراچی میں کام نا, کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت آپ آئیے, پیسے دیجئے اور فوراً صدقے کا بکرا کیجئے, گوشت لے جائیے, یا مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے ہمیں دے دیجئے. ہم کھانے کی تقسیم کرتے ہیں روڈ پہ نہیں, بلکہ مختلف جگہوں پر, ہاسپٹلز میں ہم پیکٹ کی صورت میں دیتے ہیں. ہماری گاڑیاں جو ہیں تقریباً شہر میں ہماری 10 کے قریب گاڑیاں ہیں, جس میں پاکستان بیت المال کے ساتھ بھی ہمارا ایک کانٹیکٹ ہے, اور اس کانٹریکٹ کے تحت ہم ان کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں. بہت لمبی لسٹ ہے, میں نے آپ کو وہ بھیجی ہے, تو پھر ہم اس میں بہت ٹائم. 3 ہم نے اپنے کام بتائے کہ ہم صحت پہ کام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. لائف ٹرانسمیشن میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹی وی چینل سیاست, اکنامک اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. لیکن بہرحال میرا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس شہر کے لیے, ملک کے لیے, عوام کے لیے کام کریں, ان کو میں پروموٹ کروں. بلال بھائی ایک بات سمجھ لیں, پاکستان میں این جی اوز اگر کام کر رہی ہیں تو کہیں پر کام نہیں ہو رہا, جبھی تو این جی اوز کام کر رہی ہیں نا. نہیں, ایک اور بات بھی ہے کہ کراچی شہر کا ایک خاص طور پہ میمن کمیونٹی, میں ان کا تذکرہ کروں گا, میمن کمیونٹی کا, دہلی پنجابی سوداگران کا, کہ ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور الحمدللہ تاجر اتنے بدنام بھی ہیں کہ کم تولتے ہیں, ذخیرہ دوزی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام بھی کرتے ہیں. میں ذرا سیلانی کی طرف چلوں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو میں تذکرہ اس طرح کروں گا, کرکٹ ٹیم میں آپ نے دیکھا ہوگا بابر اعظم کا بڑا نام ہے, کہ بابر اعظم کرکٹ, پاکستان کرکٹ ٹیم کا جب نام آتا ہے تو اس میں بابر اعظم کا نام اور رضوان کا نام آتا ہے. تو ان سب میں جو ہے بابر اعظم جو ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. تو آج غزال صاحب بھی موجود. غزال بھائی, مجھے پتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ کام ہوتا ہے, مختصراً جلدی بتائیے کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے صرف ٹائم میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ میٹرو ون کا بلال بھائی, آپ کا تھینک یو سر آج بلانے کا. دیکھیے سیلانی ویلفیئر ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے جی جو پریشان ہے. بالکل. آج اگر میرے کسی کیمرہ مین بھائی کا وہ اترتا ہے نیچے, موبائل چھن جاتا ہے, اور وہ آتا ہے کہ میرا تو یوٹیوب چینل ہی موبائل چلتا تھا, تو میں اس کو موبائل دلاؤں گا, بائک دلا دوں گا. یہ نئی بات ہے, میں آپ کو بڑا, اس لیے میں نے بات نہ کھانے کی کری, نہ میں نے صحت کی کری. بات ہے, سن لیں بھائی کیمرہ مین. تو کوئی بھی شعبہ ہے, وہ کہتا ہے میں بائکیں چلاتا ہوں, بائک چھن گئی تو میں بائک دلا دوں گا اس کو. گڈ. میری بائک خراب ہو گئی ہے اور میں فوڈ پانڈا سے چلاتا ہوں, تو میرا مین ناظم آباد چورنگی کے اوپر فری بائک ریپیئرنگ سروس بنا ہوا ہے. یہ کسی بھی مطلب کہ کوئی بھی مستحق ہو, نامستحق ہو, کوئی بھی کمرشل رائڈر ہو, کمرشل رائڈر, بڑا کلیئر ہے, کوئی بھی کمرشل رائڈر جس کا کام ہی بائک سے ہے, وہ وہاں جائے, اس کی انکوائری ہوگی. انکوائری بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس یاد ہے, امانتیں ہیں, تو ہمیں اس سے خرچ کرنا ہے. اس کا مکمل بائک ریسٹور کر دی جائے گی, یہ 100% بات ہے. آج جو آپ نے بات کری اے آئی کی, ڈیٹا سائنس کی, تو رب العالمین کا کرم ہے کہ سیلانی ویلفیئر اس وقت پورے پاکستان میں اے آئی, ڈیٹا سائنس, فن ٹیک, بلاک چین کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے. آپ نے میری بات شروع کری کرکٹ سے, تو جو نیشنل اسٹیڈیم ہے یہ عام طور پہ میچز میں نہیں بھرتا, کبھی فل نہیں ہو پاتا. جب سیلانی ویلفیئر نے پچھلے سال یہاں ٹیسٹ کیا, آئی ٹی کا ٹیسٹ کیا تھا, تو پورا اسٹیڈیم فل تھا, مشاہدہ کیا تھا, باہر بچے کھڑے ہوئے تھے ویٹنگ پہ, تو ان کا سیکنڈ شفٹ پہ لیے گئے, تو 25,000 بچے فل تھے. تو الحمدللہ پچھلے سال بھی 38,500 بچوں کو ہم نے مائکروسافٹ, سسکو, گوگل کی کورسز کرائے. اور یہ کورسز دنیا کے بہترین انوائرمنٹ میں, جو ہمارے آئی ٹی پارکس بنے ہوئے ہیں, ہمارا زیتون آئی ٹی پارک ہے, ابن اعظم آئی ٹی پارک ہے, نیا نظام آئی ٹی پارک ہے, ان آئی ٹی پارکس میں کروایا جاتا ہے. یہ تو سب سے بڑا کام ہے بچوں کے لیے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کام آپ نے بات کری روزگار, میں نے بتایا صحت وہ شعبہ ہے جس میں نا عام آدمی پریشان ہوتا ہے. بالکل. جیسے بھائی نے بات کری میڈیکل اکوپمنٹس کی, تو جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو بائی پیپ مشین چاہیے ہوتی ہے,
تو لکھپتی آدمی بھی کہتا ہے کہ یار میں ایک ساتھ جا کے 2.5 لاکھ روپے کی بائی پیپ مشین کیسے خریدوں گا؟ بالکل. تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، شناختی کارڈ رکھواتا ہے، ڈپازٹ رکھواتا ہے اور فری آف کاسٹ لے جاتا ہے. جب وہ واپس آئے گا مشین لے کے تو اپنا پیسے واپس لے جائے گا، پورے پیسے، کوئی سے کرایہ نہیں ہے. صحت میں ہمارا کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہم ہسپتالوں کی ابھی تک ریس میں شامل نہیں ہے، مگر ہسپتال کی بات بتا کے جاؤں گا آپ کو آج، یہ ابھی تک میں نے کسی میڈیا میں بتائی نہیں ہے. گڈ. اس وقت سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد میں 15 مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر چل رہے ہیں. 15 مدر اینڈ چائلڈ کیئر، ٹھیک ہے، زچہ بچہ کے صرف کے. اچھا، ہمارا وہاں پہ مکمل علاج ہوتا ہے بچوں کا، چھوٹے بچوں کا اور ماؤں کا. اس کے بعد سیلانی بادرآباد میں ہر ہفتے 35 کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں مختلف امراض کے. بادرآباد پہ تیسری منزل پہ 35 کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں مختلف ٹائمنگز میں، جہاں پہ لوگ آ کے اپنا علاج کراتے ہیں. پھر ہمارا کوئی ہسپتال نہیں ہے، ہم نے MOU کیا ہوا ہے کراچی کے مختلف ہسپتالوں سے، ہم ان کے پیسے دے دیتے ہیں اور ان کا علاج کرا دیتے ہیں. گڈ. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا کوئی ہسپتال نہیں ہے اس وقت تک. اچھا، آپ کے کنسلٹنٹ جب وہ ڈائگنوز کرتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے تو پھر آپ اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اس کو اس ہسپتال میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کا علاج کرا دیتے ہیں. گڈ. اس کے پیسے ہم دے دیتے ہیں اس کو. ہمارا وقتی طور پہ کوئی ہسپتال آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے، مگر انشاءاللہ 2026 میں ہم کراچی میں سیلانی چلڈرن ہاسپٹل شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس شہر کی بہت بڑی ضرورت تھی چلڈرن ہاسپٹل. بہت جو ہسپتال ابھی ہیں وہ بہت کمال کام کر رہے ہیں، مگر چلڈرن یہ وہ شعبہ ہے جہاں امیر ہو غریب ہو وہ بک جاتا ہے. آپ گورنمنٹ کے دیکھ لیں چلڈرن ہسپتال جو وہاں بیڈ نہیں ملتا بچوں کو، بچوں کے NICU نہیں مل رہے ہوتے، تو بہت میسو قسم کا وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے. بڑا ہسپتال ہم بنانے جا رہے ہیں سیلانی چلڈرن ہاسپٹل. 2026 میں اس کی بنیاد ڈل جائے گی انشاءاللہ، لائک انڈس. انشاءاللہ اس سے انڈس کی طرح. انڈس کا ملٹیپل کام ہے، ہم سے چائلڈ پہ کام کریں گے. اچھا، آپ سے چائلڈ پہ کریں گے. سیلانی چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے کہاں پہ؟ مین ہل پارک کے اوپر. گڈ. یہ بڑی خبر ہے، یہ بننے جا رہا ہے اور صرف چلڈرن بچوں کا. اور میرا خیال ہے کہ بچوں کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہاں دما نہیں ہوتا تھا نا، وہاں بیڈ نہیں ملتی تھی، تو میں ان کو المصطفیٰ بھیجتا تھا. بہت بڑا کام ہے، کہا نا جو اسپتال آج کام کر رہے ہیں وہ اگر ہم باقی شہروں میں جاتے ہیں جب تو ٹریول کرتے تو بہت بڑا. میں بھی جو آپ نے بات کری مانسیرا کی، میں 2 دن پہلے مانسیرا میں تھا. مانسیرا میں بہت بڑا IT پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہسٹوریکل پروجیکٹ ہوگا. حنیف گور صاحب آپ کو بھی پکڑ کے لے گئے؟ حنیف گور صاحب لے کر گئے، ہم ایک اور سیاسی آدمی لے کر گئے، تو ہمیں وہی کے باشندے لے کے گئے. میں خود گیا ہوا تھا 2 دن پہلے، میں پرسوں رات کو واپس آیا مانسیرا سے. تو ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو بہت ضروری کام ہے، دیکھیں ہر بندہ IT نہیں پڑھ سکتا، بالکل، مگر بے روزگار بہت ہو رہا ہے. اب ہمارے پلازے جل جاتے ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے، مگر وہ جو ورکر رل گیا تو اس کو تو فیملی رل گئی. تو ہم نے بہت میسو قسم کا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں، گلشن اقبال پہ بنا ہوا ہے، اس وقت ہر مہینے 3500 بچہ وہاں پڑھ رہا ہے. 3500 بچہ. ہم موبائل ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں، ہم سولر ٹیکنیشین بنا رہے ہیں، ہم بائک ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں، ہم RO پلانٹ ٹیکنیشین بنا رہے ہیں. اچھا، ان بچوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ مطلب کہ چائلڈ لیبر تو نہیں ہوں گے نا؟ میں بتا رہا ہوں، چھوٹے بچے جو یہ میٹرک والے ہوتے ہیں 16 سال کے، دیکھیں وہ لیبر نہیں کرے گا، وہ سیکھے گا. اس کے بعد اسی کو ہم سامان دلا دیں گے. مطلب کہ تھیوریٹیکل کرے گا وہ، پریکٹیکل سیکھے گا. مطلب پریکٹیکل تو کسی دکان پہ لگاؤ گے نا؟ ہمارے پاس پریکٹیکل لیبس بنی ہوئی ہیں. تھیوریٹیکل کا زمانہ ختم ہو گیا، اب آنے والی اسٹڈیز تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. اسی لیے IT میں بھی ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہم پریکٹیکل ہیں، ہم یونیورسٹیاں نہیں ہیں. یہ کہاں پہ ہوتا ہے آپ کا؟ مین گلشن اقبال پہ بنا ہوا ہے، موتی محل کے پاس. ہم 8 ٹریڈ میں پڑھا رہے ہیں، صرف پریکٹیکل. اور جیسے ہی وہ بچہ کمپلیٹ کرتا ہے ہم اس کو سامان، اب موبائل ریپیئرنگ کا سامان آتا ہے 50,000 روپے کا. جی. اب وہ 50,000 سیکھا، کل سے اپنا کام کھول کے بیٹھ جائے گا وہ. گڈ. اب وہ کمائے گا روز. دیکھیں موبائل ریپیئرنگ والا ماٹھے سے ماٹھا کم سے کم بھی 800,000 روپے تو کما لے گا روز کے. ٹھیک ہے، میں ذرا مجھے ذرا ایک وقفے پہ جانا تو میں آؤں گا تو مزید بہت ساری گفتگو آپ لوگوں کی اس سے مجھے سوالات نکلے ہیں جو میں پوچھوں گا. ناظرین، یہ پروگرام جاری ہے، ابھی تھوڑا سا وقفہ لوں گا، ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام در خدمت ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین، آج ہم جو پروگرام کی ہم نے موضوع چنا ہے وہ موضوع چنا ہے ہمارے فلاحی اور رفاہی ادارے، جو کہ کراچی شہر کی ایک خوش قسمتی ہے کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ سونامی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور ایک الرٹ جاری ہوتا ہے کہ وہ ٹکرائے گا ساحل سمندر سے اور یہ ہوگا. تو 2 باتیں کی جاتی ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کا مزار ہے کونے پہ، اور کراچی شہر کے اندر جتنی رفاہی اور فلاحی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بلا کو ٹال دیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا سے ٹکرا گیا، وہ جا کے برما سے ٹکرا گیا، لیکن پاک کراچی کو محفوظ رکھتا ہے. اور کراچی شہر وہ غریب پرور شہر ہے یقینی طور پہ، اور اس غریب پرور شہر میں
جو ان فلاحی اداروں اور رفاہی اداروں نے جو اپنا کردار ادا کر رہے تھا، آئی تھنک سو کہ میرے خیال ہے کہ اگر میں بولوں نہ تو میرے خیال میں یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں یہ سارے. خیر، تو میں آپ سے یہ بات کروں کہ جیسے مثال آپ المصطفیٰ آپ کا جو ہسپتال چل رہا ہے یہ کمرشل بنیاد پہ چل رہا ہے، کمرشل بنیاد پہ چل رہا ہے نا. زکوٰۃ کی رقم بھی ہوتی ہے جو کہ آپ فارم بھریں اگر آپ مطلب یہ اپلیکیبل ہیں اس کے سب کچھ ہوتا ہے. تو المصطفیٰ میں مطلب یہ کہ جو آپ رن کر رہے ہو تو اس کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر پیسے جمع نہ کرو تو وہ ایڈمٹ نہیں کرتے. اکثر میرے پاس فون آتا ہے تو پھر میں معین بھائی کو فون کرتا ہوں، معین بھائی کو فون کرتا ہوں، بھائی کر لے میں دیکھ لوں گا، پیسے جمع کرو تو ایڈمٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ کمرشل ہسپتالوں میں اور المصطفیٰ میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھی ریحان صاحب نے ذکر کیا جی کہ ہم صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے بھی کام بالکل بالکل. تو المصطفیٰ کے جو ادارے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ المصطفیٰ کے ادارے کو ہم بنا کے سیلف سسٹینیبل بنانے کی کوشش کریں، اور اس میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ سبسیڈائزڈ پرائز کے اوپر اپنا علاج کروا سکیں. ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، بالکل صحیح ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے ہمارے جو کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، جو ریسیپشن بنے ہوئے ڈیل کرنے کے لیے پبلک کو، وہاں پہ ہم نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اگر اپنے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہاں پہ فارم فل کریں. لیکن اگر 100% نہیں ہوتا اس پہ. نہیں 100% بھی ہوتا ہے. ہمارا تو کچھ چیزیں تو ہیں ہی 100%. ہمارا تھیلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ 100% ہے، ڈائلیسس 100% ہے، کیٹرک سرجری 100% ہے. ہاں آپ نے، میں نے دیکھا سرجری 100%. کورونا میں جو آپ نے ویکسینیشن کی وہ فری تھی، ہاں وہ آپ نے کی. کچھ چیزیں تو ہیں ہی ٹوٹل 100% چلتی ہے. باقی جنرل ٹریٹمنٹ جو ہے نہیں، اس میں ایک چیز جو تھوڑا سا تحفظات ہے، میں یہاں پہ کوئی شکایت نہیں کر رہا، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، مارولس بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن اب جیسے مثال کے ابھی 4 دن پہلے ایک ڈرائیور تھا، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ المصطفیٰ آیا تو آپ کی ڈپارٹمنٹ جو اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہا، اس سے 20,000 روپے مانگ رہے ہیں کہ جب تک جمع نہیں کرو گے ایڈمٹ نہیں ہوگے. اس کی کال میرے پاس آتی ہے. پھر میں نے معین بھائی سے بات کی، میں نے کہا کہ کر لے یار، نہیں دے گا تو میں دے دوں گا. تو پھر اس کے بعد پھر میرا خیال ہے شاید وہ کہیں سے ارینج کر کے آیا تو آپ کا مریض وہ ایڈمٹ. میرا اپنا یہ مقصد ہے کہ ٹھیک ہے ایک مریض آیا ایمرجنسی میں ہے، وہ والے کمرشل جو ہسپتال ہوتے ہیں، میں نام کسی کے نہیں لوں گا، جو کمانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اگر اس کو ایڈمٹ تو کر لینا وقتی طور پہ. آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسے ہو گیا. اگر کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ، کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو تو ایڈمیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر ایڈمیشن نہیں ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا خیر چلیں اس پر کوئی نظام بنائیے نا. مطلب یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ واضح ہو لیکن آپ کی ایڈمنسٹریشن جو لوگ ہیں ان کا نام. آپ کسی دن آگے وزٹ کریں. سر میں کرتا رہتا ہوں. آپ آگے وزٹ کریں اور یہ نظام آپ کو معین صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں وہی بتائیں گے. سر جی میں تو پریکٹیکل کر چکا ہوں نا، میں کر چکا ہوں ساری چیزیں. لیکن میرے پچھلے ہفتے کی بات تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے یہاں تو خدا کی قسم یقین کرو یہ وہ ملک ہے کہ امیر آدمی بھی جو ہے کوئی چیز فری مل رہی ہے نا تو لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہم تو من حیث قومی بے حس لوگ ہیں. میرا یہ ہے سمپل سی بات یہ کہ ہیلتھ میں میرا خیال ہے کہ سیلانی اور جیسے کہ عالمگیر نے کہا اور آپ کا کام نظر آتا ہے، سیلانی کا بھی نظر آتا ہے. عالمگیر کی جو بھی انہوں نے بتایا نا وہ جو سارے ڈسپینسری وغیرہ، آئی تھنک سو کہ عوام کو پتہ بھی نہیں ہے. عوام جو جن کو تجربہ ہوا ہوگا نا ان کو ہی پتہ ہوگا ایک چیز نہیں. تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں بتائیں، وہ چیزیں کریں جو کہ جب خامیاں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خامیاں ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری وقفے کے دوران بھی بات چل رہی تھی کہ کمزوریاں آپ کو وہیں ملیں گی جہاں کام ہوگا. ہاں اگر کوئی کام کرے گا تو اس میں کچھ آپ کو اچھائی کے پہلو بھی گھوڑا ہی گرے گا نا. کوئی اچھائی کے پہلو بھی ملیں گے، کچھ ایسے بھی پہلو ملیں گے جہاں پہ آپ کو بہتری کی گنجائش ہوگی. پرفیکٹ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی کچھ نہیں کرے گا تو نہ اس سے کوئی شکایت ہوگی نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اچھائی کے پہلو اور بہتری کی گنجائش تو یقیناً ہر جگہ ہوتی ہے اور یقیناً ہمارے اداروں میں بھی یقیناً بہتری کی. اچھا اب یہ المصطفیٰ ہسپتال چھوٹا پڑ گیا تو کراچی شہر میں اور بھی کسی جگہ؟ ہم بیسیکلی ہمارے ہاسپٹل گلشن اقبال میں ہے، شاہ فیصل کالونی میں ہے، کراچی کی بات کر رہا ہوں صرف، اورنگی ٹاؤن میں ہے، بلدیہ ٹاؤن میں ہے، ملیر میں ہے. اب ہم جو گلشن اقبال کی جو جگہ ہے نا وہ ہمیں چھوٹی پڑ رہی ہے. وہ جب آبادی اتنی ہے کہ کوئی جگہ تو خالی ہے نہیں.
मगर हमारे लिए एक आसानी ये हो गई कि एक साहब ने हमें अल-मुस्तफ़ा के पीछे ही तकरीबन 1000 गज जी जी जी, जगह वो हमें किसी दिलवा दी है। बिल्डर के ऑक्युपाइड में था वो। जी जी जी, वो जगह जानता हमें हूँ। दिलवा दी है। तो अब वहाँ पे हम अल-मुस्तफ़ा बिल्कुल उसके हॉस्पिटल, एडजस्टेंट है, उसके साथ ही है। नहीं एडजस्टेंट वाली नहीं है, अच्छा, बैक साइड बैक साइड पे रेलवे ट्रैक के पास। ओके तो ओके। हमें वो जगह दिलवा ली है, तो हम अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल की एक्सटेंशन वहाँ पे इंशाल्लाह ताला Phase डेवलप 2 कर रहे हैं। और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास जो अभी नहीं है, जो जगह ना होने की वजह से हम चूँकि नहीं बढ़ा पा रहे, तो वो भी हम जैसे उसको स्पेशली डायग्नोस्टिक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी और मेमोग्राफी और जो फैसिलिटीज़ अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में हम नहीं कर पाए। पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज पे भी तवज्जो देना, इसलिए कि कराची शहर के अंदर पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज जो है ना, जी मतलब कि वेलफेयर के हवाले से अच्छे नहीं है। एक जेडीसी ने बनाया है नुमाइश पे, लेकिन उस पर रश इतना होता है कि वो, अच्छा मजे की बात ये है कि फिर उसकी रिपोर्ट पे भी लोग जब भरोसा नहीं करते कि जल्दी जल्दी रिपोर्ट बन गई, तो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री पे भी थोड़ी तवज्जो देना। हमारी गुलशन इकबाल हॉस्पिटल जो है ना, उसमें कंप्लीट डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। जो मैंने अभी रेडियोलॉजी की एक्सटेंशन बताई, वो तो अभी एक्सटेंशन होगी, मगर पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री तो हमारी शुरू से काम कर रही है। 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और बहुत, अगर कोई, मैंने जैसे कहा ना कि जैसे जो अफोर्ड कर, मतलब जो ज़कात पे या फंड्स पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, बेतहाशा वहाँ की आवाम है जो हमारे पास आती है और ट्रीटमेंट करती है, और वो हमारे मुस्तफ़ा के ऊपर एतमाद करती है। आपके ऑपरेशन जो होते हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं एक दिन के अंदर? जो जैसे ऑर्थोपेडिक है, हार्ट तो नहीं है मेरा ख्याल है, हमारे तकरीबन महीने, जी हमारे तकरीबन 500 से 600 सर्जरीज गुलशन इकबाल में डेली नहीं, महीने में महीने में 500-600 सर्जरीज जो है ना, वो अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में होती है। इसके अलावा जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं वो अलग हैं। मतलब ये कि सबको मिला ले तो 1000 हो जाएगा। जी जी जी, ठीक जी। मैं ये पूछना चाह रेहान भाई कि आलमगीर तो मैं ख्याल सिलानी से पहले का कायम हुआ है, सिलानी बाद में आया। जी, सिलानी बाद में आया। आलमगीर की अपनी जो स्पेशलिटीज़ है वो किस में है? मतलब ये आपके हेल्थ में ही है, या स्पेशलिटीज़ आपकी एजुकेशन में है, या फिर आप राशन वगैरह जो तकसीम करते हैं उसमें? मैं तो सवाल आपसे करने वाला हूँ। आपने 2-3 बार ये कही कि हमें नहीं मालूम था। यकीनन नहीं मालूम होगा, 100% यार। जी जी, यकीनन नहीं मालूम होगा। लेकिन आपने वक्फे के दौरान भी और प्रोग्राम से पहले भी आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने तंजीमें बुलाई हुई हैं, जो इदारे बुलाए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना? तो आप बताइए कि आलमगीर आपको किस हवाले से पता है? मैं अब मुझसे पूछ रहे हैं ना, चलिए जी मैं बताता हूँ। मुझे आलमगीर सबसे ज्यादा जो नजर आता है वो आता है कुर्बानी में कि हिस्सा ले लें आप, दूसरा राशन। जी सही, मुझे अस्पताल का पता ही नहीं। अच्छा ठीक है। राशन का इसलिए पता है कि राशन के आपके पास वो आ जाते हैं कि आपके वो टोकन आ जाती थी जो हम स्टाफ में बांट देते थे। जी आलमगीर, तो मैंने 2 चीजों को बताया। आज आपने जो अस्पताल का कहा ना, नेचुरली ये एक नई इत्तला थी मेरे लिए। हम तकरीबन 30 साल हो गए, हमें 1000 से ज्यादा लोगों की हम पब्लिसिटी नहीं की आपने ना? जी, अच्छा जिन लोगों को ये 1000 लोग कौन है जो आते हैं, ये उनको वो लोग हैं जिनको मालूम है वो आते हैं, और ये उनका जो फंड आता है ये भी उनको मालूम है जो लोग देते हैं। वो जो जानते हैं कैसा होता है हमारे एडवर्टाइजिंग में, जो जर्नलिज्म में पढ़ा जाता है जनाब, एक होता है इश्तहारात ना, जो टीवी में चलता है, होर्डिंग्स लगे होते हैं, एक होता है माउथ अनाउंसमेंट। मैं गया, मैंने इनको बता दिया, ये क्या इन्होंने बता दिया। तो आपका जो वो ये होगा ना, ये माउथ अनाउंसमेंट ऐसे ही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम हमारे हो रहे हैं, यानी जो लेने वाला है वो भी आ रहा है, और जो लेने वाला है उसको हम दे कहां से रहे। यकीनन हम दरख्तों से तो की तरह तो नहीं तोड़ते, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नाम पे देते हैं हमें, बिल्कुल जिस तरह से और ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं हमें भी देते हैं। तो लिहाजा जब हमें देते हैं तो ये पैसा वो है जो खर्च होता है। तो आपकी बात सही है, ये तो हमने अजराए मोहब्बत आज से ये बात मैंने कही। नहीं, मैंने तो बता दिया, ईमानदारी की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखें हम रोजाना 1000 लोगों की जो ओपीडी कर रहे हैं उसमें हर तरह का इलाज होता है। तो बीमारियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? लोग परेशान क्यों हैं? आप 350 ये भी कर रहे हैं इलाज, आप भी कर रहे हैं, सिलानी भी कर रहा है, और भी लोग कर रहे हैं। आप 3.5 करोड़ के शहर में बैठे हुए हैं हुजूर, जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसके अंदर हर कौमियत और हर जबान और हर मसलक के लोग बसते हैं और हर मजहब के लोग बसते हैं। तो लिहाजा ये हाँ, एक मजहब याद आ गया, ये फैसिलिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए है या माइनॉरिटीज के लिए भी है?
دیکھیں ہم زکوٰۃ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تمہاری تو چیز کو نہیں کرتے، نہیں سب کو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ قطعی طور پہ دیکھیں اگر بالفرض میں اپنی بات کو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، زکوٰۃ سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہم تمہارے لیے تو کر نہیں سکتے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اس کو بھگا رہے ہیں وہاں سے کہ تم دین کی طرف بھی نہ آؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور سارے لوگ آتے ہیں. جو بیمار ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ مطلب آپ مائنورٹیز کی بھی انہی رقم سے خرچ کرتے ہیں؟ جی نہیں، اس رقم سے نہیں ہوتی، الگ رقم ہوتی ہے. جی جی، ہمارے پاس اپنا شرعی ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو ہمیں کمپلائنس دیتا ہے. نہیں سر، ایک بات اور میں ذرا وقفے لوں گا اس وجہ سے پوچھا جلدی سے. ہم یہ بات کروں، دیکھیں کتا جب کاٹتا ہے نا کسی کو تو وہ مذہب پوچھ کے، مسلک پوچھ کے اور زبان پوچھ کے نہیں کاٹتا. گڈ مثال، بہت اچھا مثال. میں یار ایک وقفہ لوں گا ناظرین، وقفے کے بعد آتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں سے کہ اس کا منقطع ہوا ہے. ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام ترقی میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. اور ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فلاحی اور رفاہی اداروں پہ. ہمارے ملک میں جو بھی آرگنائزیشن رفاہی و فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پروموشن ہو اور لوگوں کو آج یقین کریں کہ اس گفتگو میں بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو کہ یقینی طور پر مجھے بھی نہیں معلوم تھی اور آپ کو بھی نہیں معلوم تھی. تو آپ جلدی سے گفتگو پورا کر لیں کہ کتے نے کاٹا تو کتے نے کاٹ کے نہیں پوچھا تھا تو کرسچن ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ وقفے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس شرعی حدود ہے جو ہم تینوں آرگنائزیشن جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم شرعی حدود اور قیود میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں زکوٰۃ کی 8 مدات ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مدات ہیں. اس میں ایک مد ہے مؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوبہم کی مد جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ جن کو آپ راغب کرنا چاہیں اپنی طرف، یعنی جن کے لیے آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہیں، جن کو آپ چاہیں کہ وہ آپ کی طرف، آپ کے دین کی طرف راغب ہوں. اور ظاہر ہے آپ یہ ساری چیزیں، اچھا یہ پورا شرعی پہلو ہے. اس پورے پہ میری کوئی بات ایسی نہ میرے منہ سے نکل جائے جو شرعی طور پہ چیلنجیبل ہو. تو اس لیے میں صرف اپنی بات کو یہیں تک محدود رکھوں گا کہ جتنی بھی ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ انسانیت بیسڈ ہوتے ہیں، وہ مسلمان بیسڈ ہوتے. ایکچولی مسلمان جو دیتا ہے، مجھ سے لوگ کوشچن کرتے ہیں جی جی کہ زکوٰۃ کی رقم سے خیرات کی رقم چل رہا ہے تو اس میں اگر کوئی مائنورٹی آ جاتا ہے تو کیا جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. ہم ساری آرگنائزیشن کو زکوٰۃ کے علاوہ بہت ساری رقم جو ہوتی ہے نان زکوٰۃ ملتی ہے، وہ ڈونیشن پہ ہوتی ہے جیسے کہ رضا صاحب نے بتایا، اس سے ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے رضا صاحب، آپ لوگوں پہ ایک ایلیگیشن آپ پہ بھی یہی ہے. ایک ایلیگیشن یہی ہے کہ دسترخوان جو آپ لگاتے ہو تو اس دسترخوان جو لگاتے ہو تو اس دسترخوان پہ صرف ایک کروڑ پتی بھی آ کے بیٹھے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ایک غریب بھی کھانا ہوتا ہے. وہ آپ نے دسترخوان لگایا ہوتا ہے مستحقین کے لیے جو کہ بھوکا ہے سارا دن یا آپ کو نوکری کرتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہے، وہ کھائے. ایک اور بھی ہے کہ اسی دسترخوان پہ چور ڈاکو بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں، راتوں کو کما کھاتے ہیں اور پھر جا کے ڈاکو مارتے ہیں. تو یہ دسترخوان کا جو آپ کا اپنا ایک نظام ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے، اس نظام پہ آپ کوئی نگرانی کرتے ہیں کہ اس پہ جو لوگ آ رہے ہیں؟ بلال صاحب، میں نے 2012 میں سیلانی کو جوائن کیا تھا اور میرے سامنے سوال آتا تھا تو میں نے اس پہ ایک R&D کروائی. میرے پاس بہت سارے NGOs میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. میں نے ان سے ایک پورا ریسرچ کروائی کہ سیلانی کے دسترخوانوں پہ جو صبح 6 بجے ناشتہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں نا، کوئی روڈ پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری مشہوری تو ہوتی بھی ہے 6:30 بجے ناشتہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ناشتہ کا تذکرہ بھی نہیں کسی کو پتا؟ اب صبح 6:30 بجے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا ناظرین کہ یہ نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، آپ ناشتے کے لیے جو بھی مستحقین میں پہنچ جائے. 6:30 بجے ناشتہ شروع ہوتا ہے روڈ پہ الحمدللہ. جی، تو ان سے میں نے R&D کروائی کہ یار کون کھانا کھا رہا ہے. تو میں ریسرچ کے اوپر یہ بات بتا رہا ہوں آفیشیلی آپ کے پاس کہ 95% لوگ جو روزگار وار رکھتے ہیں، گارڈ، فوڈ رائڈرز، سبزی والا، 95% برز روزگار لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یا وقتی طور پہ جاب چھٹی ہوتی تو وہ کھانا کھانے آ جاتے. یہ ریسرچ کہتی ہے یار گھر میں ناشتہ نہیں ملا تو انہوں نے یہاں 95% روزگار والے کھاتے ہیں. اس میں اسپیشلی اور پھر جو 3% لوگ ہوتے ہیں، یہ 4% لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جن کی وقتی مجبوری بن گئی، جاب چھوٹ گئی ہے، اب کھانا نہیں کھا سکتے. 1% کبھی کبھار کوئی فقیر آ کے کھانا کھاتا ہے، ورنہ فقیر بھی نہیں آتا ہمارے پاس. یہ میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے بولیں گے تو میں نے تو آپ کا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے، کیونکہ میں 2012 سے ان سوالوں کے جواب میڈیا کو دے رہا ہوتا. تو میں نے R&D کری اس کے اوپر.
اب جس ملک میں ہم کراچی میں جیسے آپ نے بھی خود بات کہی تھی کہ جی ہم کراچی نکلے دسترخوان ملتا ہے، سیلانی کے دسترخوان 1150 جگہ پر ہے، کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک۔ تورخم پہ تو آپ ہوئے عمران خان کے دور میں آپ گئے پنجاب کی طرف، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کراچی میں ہی پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی حکومتیں چینج ہوتی رہی مگر ہم کام کر رہے ہیں، رب العالمین کا شکر ہے کہ اداروں کو، حکومتوں کو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ آج بھی پنجاب میں الحمدللہ حکومت کے ساتھ یا حکومت کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں، یہ دسترخوان لگا رہے ہیں دسترخوان پہ۔ اور ایک اور بہت بڑا کام ہے صاف پانی پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یار ہسپتالوں کے مریض ختم کیوں نہیں ہو رہے، بھائی میں اور آپ پانی کون سا پی رہے ہیں؟ سیلانی نے کیا کیا؟ آر او پلانٹ تو میرے خیال میں مصطفیٰ نے بھی کافی جگہ لگایا ہے۔ حضرت ہم نے سبھی لگا، یہ 500 سے زائد آر او پلانٹ لگائے نہیں ہیں، آج چلا بھی رہے ہیں۔ ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو مینٹین بھی رکھتا ہے۔ 500 آر او پلانٹ چلانے کے لیے 200 کا پیڈ سٹاف رکھا ہوا ہے جو اس کو مینٹین کرے گا۔ آر او پلانٹ ٹیکنالوجی ہے، اگر موبائل چارج نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا، تو آر او پلانٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں اس شعبے کے جو روزانہ 3 کروڑ گلاس صاف پانی پرووائڈ کرتا ہے آر او پلانٹ۔ اچھا دسترخوان پہ کمپلیٹ کر لیجیے نا کہ یہ پورا R&D شعبہ، یہ بالکل ایک غلط سی بات ہے۔ لوگوں کو ایک تحفظات ہے کہ جناب اس کے اندر آپ بکرے کے گوشت کے علاوہ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے چھاپا مارا، قبیلے پہ چھاپا مارا، ڈی سی سینٹرل میرے ساتھ تھا، چھاپا مارا، وہاں سے ہم نے پریشر والے گوشت ہوتے ہیں نا جس میں پانی ڈالتے ہیں وہ ضبط کر لیا، اور اتنے تعداد میں گوشت ہے کہ وہ شیزور تھا، وہ اس بھرنے کے بعد بھی رہ گیا۔ اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، سیلانی آئے، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف بکرے کے علاوہ نہیں لیتے، جا کے پھر ہم نے چڑیا گھر میں اس کو جمع کرایا۔ تو آپ لوگ صرف بکرے والا نہیں ہوتا، الحمدللہ ہمارے پاس اونٹ، مرغی، گائے بھی چل رہی ہوتی ہے، سبزیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہر کھانا، ہر گوشت کے علاوہ گائے، بکرے، اونٹ سب چلتا ہے۔ اب ہو گیا ہوگا، پہلے تو لیتے ہی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیوں نہیں لے رہے، ہمارا سارا جو کھانا ہے نا وہ ISO سرٹیفائیڈ ہے، یہ بات کسی آپ کو پتہ نہیں ہوگی۔ ہم دیکھیں ہم روزانہ 1.5 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بیمار نہیں ہو رہا، تو کیونکہ ISO سرٹیفائیڈ ہے، رب العالمین کی دعائیں بھی ہیں۔ سیلانی میں دسترخوان کی سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی بکرے کا گوشت ملتا ہے، یہ تو لوگوں کا فیوریٹ چیز بن گئی ہے، بکرے کا گوشت ملتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ تجربہ مجھے بھی تھا، پورا مینیو ہے جو ناشتے کا الگ ہے، دوپہر کا الگ ہے، رات کا الگ ہے۔ ڈیلی آپ گوشت ہی لیتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کسی ٹائم کے اوپر آپ کو چنے والے چاول بھی ملیں گے، کسی جگہ پہ آپ کو دال بھی ملے گی۔ اور دال، اور رمضانوں میں کیا کریں گے؟ رمضانوں میں سحری کے اندر چائے ملتی ہے، حلوہ ملتا ہے، سالن ملتا ہے، روٹی ملتی ہے سحری کے اندر، ٹھیک ہے، جو صبح سحری شروع ہوتی ہے 2 بجے، ٹھیک ہے۔ اور افطاری کے اندر چاول ہوں گے، ایک فرائی آئٹم ہوگا، ایک پھل ہوگا، جوس ہوگا، کھجور ہوگی، اور رات کا کھانا کھائے نہیں افطار کا کھانا ملتا ہے نا، کھانا ہوتا ہے۔ اوکے جی۔ تو بلال بھائی میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بھی کھانے کا کام کر رہا ہے، طریقہ الگ ہے، روڈ پہ بٹھا کے نہیں کراتا، پیکٹ بنا کے دیتا ہے تاکہ گھر میں بھی کھائیں لوگ نا۔ اور 195 روپے ایک آدمی کے لیے ہم لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں بھی اسی طرح سے لیں گے۔ 120 روپے افطار کے لیے، 120 روپے افطار کے لیے، اور 195 روپے کھانے کے لیے، تو ملا کے 215 روپے بن جاتے ہیں، 315 روپے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے آپ معاشیات پہ پروگرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے ضرور اس سے سوال کیجئے گا کہ انہوں نے غزال بھائی نے کہا کہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں یا جو ایلیگیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون لوگ کھانا کھاتے ہیں، ایک آدمی جو 50,000 روپے کماتا ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا 50,000 روپے یعنی آدھا لاکھ روپے وہ کما رہا ہے، اس کے گھر میں 2 بچے ہیں، یعنی میاں بیوی اور 2 بچے، اور صرف ایک پراٹھا کھاتے ہیں۔ اس وقت پراٹھا 60 روپے کا ہے حضور، ٹھیک ہے، 2 پراٹھے مرد کھاتا ہے، تو گھر میں بنائے نا، نہیں ابھی میں بازار کی بات کر رہا ہوں، ایک منٹ تو رکے سر، ہر کسی کے گھر میں گیس ہر وقت کہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو 5 پراٹھے، ہم وہ قوم ہے 50,000 کما کے 2,500 کا ہم برگر کھاتے ہیں۔ ایک منٹ، میرا حساب تو جو انہوں نے ریسرچ بتائی ہے تو تھوڑی سی ریسرچ ہماری بھی سن لے نا۔ 300 روپے کے وہ پراٹھے کھاتا ہے 5، ٹھیک ہے، صرف ناشتے میں، اور صرف ایک پراٹھا، غریب آدمی جو کھاتا ہے نا پراٹھا، وہ 200 روپے کی چائے ہوتی ہے، 500 روپے ہو گئے، ٹھیک ہے، ناشتہ سب سے ہلکا ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا آپ مان لیجئے کہ 500 روپے صبح کے ہیں، 500 روپے دوپہر کے ہیں، اور 500 روپے رات کے ہیں، تو 1500 روپے ہو گئے۔ 1500 روپے کو ملٹیپلائی کیجئے گا 30 دن سے، چھٹی میں کھانا بند نہیں ہوتا، 45,000 روپے سر، 45,000 روپے وہ کیا کھا رہا ہے؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، لوگ جا کے شادی میں کھانا کھا لیتے ہیں، تو سر ہم تو شادیوں کا بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں نا، ہم شادی والوں سے، ہم شادی والوں سے گرم کر کے کھلاتے ہیں ہم لوگ۔ میں اس پہ آ رہا تھا، اچھا یاد دلا دیا، وہ بھی ایک مافیا آ گیا ہے، وہ بھی ایک شادی میں کھانے بچتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ کوئی آرگنائزیشن ہے ایسی، میں نام میں بھول رہا ہوں، کہ وہ کھانا جو ہے نا وہ مطلب کہ غریبوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ عالمگیر بھی کرتی ہوگی، سیلانی بھی کام کرتا ہے۔ ہم شادی ہالوں سے بچا ہوا کھانا
یہ وہ کھانا نہیں ہے جو صاف ستھرا کھانا ہے، یہ وہ کھانا ہے جو پلیٹوں میں لوگ نکال لیتے ہیں اور پھر بچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے شادی میں آئے، وہ مثال ہے نا، تم شادی میں آئے ہو، کیسے آپ کلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہم شادی ہالوں میں، ہمارا رات کو اسٹاف کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی ہالوں سے بچا ہوا کھانا لیتا ہے، بریانی میں، چکن ٹکا میں، سالن میں کر کے، روٹی کے ساتھ کر کے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ کہاں بانٹتے ہیں آپ؟ یہ ہم لوگوں میں پیکٹ بنا کے بانٹتے ہیں۔ کون لوگوں میں؟ جو ہسپتال کے باہر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، آبادیوں میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا پاکستان بیت المال کا، ان سے بھی ہمارے سے بھی، جو پہلے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام تھا کراچی میں، وہ حکومت جو تھی وہ لے کر آئی تھی گاڑیاں، اس میں سے آدھی سیلانی کو دی تھی، آدھی ہمیں دی تھی، آدھی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دی تھی، اور ہم وہ کام کر رہے تھے، اور ہم وہ سارا، اور ابھی تک بھی وہ ہمارے پاس ہے، صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا، کراچی میں 60 ڈسٹرکٹ ہیں، 60 ڈسٹرکٹ میں میرج لان ہے، تو آپ کن ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے زیادہ ایسٹ اور سینٹرل میں ہے۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ کا کیا پروگرام ہوتا ہے مطلب کہ لوگوں کو رمضان میں پرووائڈ کرنے کی؟ کیا آپ لوگ بھی افطار ڈنر مطلب وغیرہ سحری وغیرہ جی، دیتے ہیں؟ رمضان میں ہمارا یہ افطاری وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارا چونکہ مین فوکس یہ نہیں ہے تو تھرو آؤٹ دا ایئر تو ہم اس پہ کام نہیں کرتے، مگر رمضان کے اندر اسپیشلی، اور تھوڑا سا میں اس پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے ہر قسم کے جو لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہی سب کچھ 100% پلان، نہیں تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو فلاحی کام ہے نا، یہ چلتا ہے لوگوں کے تعاون سے۔ بالکل صحیح، اور ذریعہ ایک ہی ہے، ہاں، چاہے آپ کو ہو، آپ کا ہو، آپ کا ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں جن کو ڈونیشن دینا ہے، اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے، ان کو کسی قرآن شریف کی آیت یا کسی حدیث سے ترغیب ملی، ان کا دل لگا ہو گیا کہ مجھے کھانا ہی کھلانا، ہاں، تو آپ اس کو پھر ظاہر ہے کہ اس کو منع تو نہیں کر سکتے، تو آپ پھر ارینج کرتے تو ہیں۔ آپ پھر ظاہر ہے کہ جو کھانا کھلانے میں انٹرسٹڈ ہے اس کے پیسوں سے کھانا ہی کھلائیں گے۔ تو مطلب کہ المصطفیٰ پھر کھانا کھلاتا ہے پھر لوگوں کو؟ ہاں، مطلب ہم بیسیکلی ڈونیشن یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر تو ڈونیشن جنرل آ جاتا ہے، مگر بہت سارا ڈونیشن ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شرطیہ ہوتا ہے، سبجیکٹ ڈونیشن ہے کہ بھائی آپ نے اس سے سرجریز کروانی ہے، آپ نے اس کو ایجوکیشن میں ڈالنا ہے، یا آپ نے ان پیسوں سے جو ہے وہ کفالت کرنی ہے، یا ان پیسوں سے یتیم بچوں کی کفالت یا تعلیم کا سلسلہ کرنا ہے، تو جو ڈونیشن جس مد میں آتا ہے اسی مد میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ کھانے کا شعبہ جو ہے سب سے زیادہ مشہور تو سیلانی ہے۔ جی، سیلانی کا تو سب سے زیادہ، جیسے کہ آپ کا اسپتالوں کے حوالے سے مشہور ہے، وہ کھانے کی وجہ سے مشہور ہے، اور عالمگیر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے راشن کے حوالے سے آج بھی لوگوں کی تصور ہے، حالانکہ راشن سب دیتے ہیں، لیکن عالمگیر کی ایک اپنے میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کھانے دیتے ہیں، یا جو رمضان میں افطار ہو گیا، سحری ہوگی، تو یہ کن جگہوں پہ دیتے ہیں؟ یہ ہم کچی آبادیوں میں جا کے دیتے ہیں، یا ہاسپٹلز میں جا کے دیتے ہیں، مختلف، جیسے ابھی اتفاق سے بیت المال کی بات ہوئی، تو پنجاب اور سندھ اور پنجاب کے اندر جو افطار ڈرائیو تھی، وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے تقریباً 80-90% پروجیکٹ جو بیت المال کا تھا افطار ڈرائیو کا، وہ پچھلے سال پاکستان المصطفیٰ کے ساتھ کیا۔ گڈ، تو وہ بے تحاشا ڈسٹرکٹس کے اندر اچھا، ایک منٹ، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ آخری الفاظ جلدی بولیں۔ بلال بھائی، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، کراچی 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، منی پاکستان ہے، ہر قوم رہتی ہے، ہر طرح کی لوگ رہتے ہیں۔ کراچی میں دینے والے اگر 20 لاکھ اتنے مشہور ہیں نا، تو لینے والے 2 کروڑ 80 لاکھ 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ کراچی کے نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ، اس میں کراچی میں کہہ رہا ہوں، میں کراچی کے نہیں کہہ رہا ہوں، تو کراچی سے باہر سے اصل میں آپ کی یہ بات جو ہوتی ہے نا، ہماری یہ بات 6 سے 7 کروڑ، یہ وفاق کے لوگ جو ہے نا بہت اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی سیلانی بھی اس وقت اس معاملے میں ہے، اور ہم بھی ہیں، ہمیں ٹیکس ایگزمپشن نہیں مل رہی ہیں، ہمیں ملنی چاہیے، جو مسائل کے شکار ہیں نہیں آپ کے سر، ہر 6 مہینے بعد رینیول ہوتا ہے۔ ٹھیک، میں ذرا پوچھ لوں، اس لیے 6 مہینے جلدی سے بتا دیجیے، ٹیکس میں آپ کا ایگزمپشن نہیں ہے؟ نہیں، ہم وزیر اعظم سے اپیل کر رہے ہیں، حافظ آصف منیر صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز اس بات کا نوٹس لیں، ملک کی 10 بڑی آرگنائزیشن جو ہے نا، ان کو ٹیکس ایگزمپشن نہیں ملا۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف آخری میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں سیلانی ویلفیئر نا آپ کے احتیاط سے چل رہا ہے، بالکل، ہم حکومتوں سے کوئی پیسے نہیں لیتے، ہم کوئی غیر ملکی اداروں سے گرانٹیں نہیں لیتے، بالکل، ہم شریعہ آڈٹ، انٹرنل آڈٹ کے ذریعے رقم خرچ کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس وقت بہت پریشان ہو گئے، بزنس مین پریشان ہو گئے، سب سے آپ کے ساتھ ہے وہ پریشان ہو گیا ہے،
تو ہمیں اس دفعہ رمضان میں لوگوں کو روزگار پہ بڑا کام کرانا ہے، چاہے وہ روزگار 25,000 سے شروع ہوتا ہو، جی بالکل، مگر اپنی زکاتیں لوگوں کی روزگاروں پہ خرچ کریں تاکہ وہ دینے والے بن جائیں۔ زکوٰۃ ہے ہی دراصل اسٹیبلشمنٹ۔ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ تینوں حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقینی طور پہ ان پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو بھی ہیں ان اداروں کو دیں اور تحقیق کر لیں کہ کون بہتر ہے، کہاں کام خرچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا جزا دے گا اور جو مستحقین ہیں ان کی بھی مسائل حل ہوں گے۔ بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔